लूसी इस फिल्म का मरकजी किरदार है। लूसी का एक बॉयफ्रेंड होता है कि जो गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस दिखाया जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि लूसी के बॉयफ्रेंड के पास एक ब्रीफ केस होता है। वो लूसी से कहता है कि तुम इस ब्रीफ केस को लो और इसे अंदर होटल में ले जाकर मेरे बताए हुए बंदे को दे दो। वो उसे पैसों की लालच भी देता है। वो लूसी को बताता है कि महज हमें इतना सा ही काम करना होगा और इसके बदले हमें $1000 मिलेंगे। लूसी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। $1000 का सुनकर लूसी के दिल में शक व शुबहात पैदा होने लगते हैं कि इतने से काम के इतने ज्यादा पैसे क्यों। इसी शक की बिना पर वो अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस पर इसरार करता है और लूसी नहीं मानती। तब लूसी का बॉयफ्रेंड एक हथकड़ी उसकी कलाई पर चढ़ा देता है। उस हथकड़ी के दूसरे सिरे पर बैग लटका होता है। लूसी इस सारी सूरत हाल से परेशान हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब तो तुम्हें हर सूरत अंदर ही जाना होगा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ से ये हथकड़ी खुल जाए। लूसी होटल के अंदर रिसेप्शन पर पहुंच जाती है और फिर वो उस शख्स का नाम लेती है कि जिससे उसे मिलना होता है। इस बात की इत्तला उस शख्स तक पहुंच जाती है और फिर फिल्म में दिखाया जाता है कि कुछ लोग बाहर की जानिब आते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड होटल के बाहर लगे शीशे से अंदर के मनाजिर देख रहा होता है। वो लोग जो अभी अंदर से बाहर आए थे उसे गोली मार देते हैं। लूसी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फिर वो लोग लूसी को लेकर जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। वो लूसी को अंदर लाकर एक कुर्सी पर बिठा देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि इस बैग को खोलो। ये कहने के बाद वो तमाम लोग छुप जाते हैं। लूसी ये देखकर परेशान होती है कि आखिर ये लोग छुप क्यों गए। तब उनका बॉस कहता है कि हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर कतई भरोसा नहीं, वो एक बेईमान शख्स है। कमरे के दूसरी जानिब मौजूद बॉस उसे एक कोड बताता है। वो ब्रीफकेस जो लूसी के पास था एक कोड से खुलता है। कमरे की दूसरी जानिब छुपे हुए बॉस ने उसे कोड बताया और उसने ब्रीफकेस खोल दिया। जब लूसी ब्रीफकेस खोलने में कामयाब हो जाती है तो वो अंदर देखती है कि 4 पैकेट पड़े हैं। कमरे की दूसरी जानिब खड़ा हुआ बॉस उससे इस्तिफसार करता है कि बैग में क्या है। लूसी उसे बताती है कि बैग के अंदर 4 पैकेट पड़े हैं और उन पैकेट्स में ब्लू कलर का पाउडर मौजूद है। वो सब ये बात सुनकर अंदर लूसी के पास आ जाते हैं। बॉस समेत उन सब के चेहरों पर इत्मीनान वाज़ेह होता है। फिर वो लूसी से कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी तकरीबन रोते हुए काम करने से इनकार कर देती है। तभी साथ में खड़ा हुआ एक शख्स उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद करता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में तन्हा पाती है। वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी है और उस पर जख्म के निशानात हैं। लूसी को गुमान गुजरता है कि शायद उसके पेट से किडनी या और कोई आज़ा निकाल लिया गया है। उसी लम्हे उस गैंग का एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल होता है और लूसी से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे जिस्म से कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला गया। हाँ, वो जो 4 पैकेट थे उनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में रख दिया गया है। अब हम तुम्हें जहाँ भेजेंगे तुम्हें वहाँ जाना होगा। वहाँ पहुँचकर वो लोग तुम्हारे पेट से ये पैकेट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद तुम आज़ाद होगी। लूसी उनका ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये सब लोग एक बड़े ड्रग माफिया से जुड़े हुए थे जो अपने काम में रुकावट बनने वाले को मारने से पहले जरा देर के लिए भी नहीं झिझकते। फिल्म में दिखाया जाता है कि लूसी के अलावा 3 और आदमियों को वहां लाया जाता है और लूसी की तरह ही उनके पेट में भी पैकेटों को रख दिया जाता है। फिर उनसे कहा जाता है कि हम जहां कहेंगे तुम वहां पर ये पैकेट्स पहुंचा दो और फिर उसके बाद तुम आज़ाद हो। लेकिन साथ ही ये भी तंबीह की कि कोई चालाकी की कोशिश हरगिज न करे, क्योंकि इनके ख़ानदान के मुतालिक हम सब जानते हैं और अगर किसी ने भी चालाकी की कोशिश की तो उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सबके चेहरों को कपड़े से ढांक कर कमरे से बाहर ले जाया जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि जब लूसी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो वो अपने सामने 2 लोगों को खड़ा पाती है। वो लोग लूसी को दीवार में जंजीर से बांध देते हैं। उनमें से एक शख्स लूसी के साथ गैर अखलाकी हरकतें करने लगता है। जब लूसी उनसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है तो वो उसे बुरी तरह ज़दोकोब करते हैं।
اور ایک شخص اس کے پیٹ پر عین اس جگہ لاتے مارتا ہے جہاں پر پیکٹ پڑا ہوتا ہے۔ وہ پیکٹ لوسی کے پیٹ کے اندر ہی کھل جاتا ہے اور ڈرگز لوسی کے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سائنسدان دماغ پر لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہال میں موجود لوگوں کو بتاتا ہے کہ انسان نے اب تک صرف اپنے دماغ کا 10% حصہ ہی استعمال کیا ہے، اور اپنے دماغ کے محض 10% استعمال ہی سے اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ہوائی جہاز بنا کر ہوا میں اڑنا سیکھا اور چاند تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سائنسدان ہال میں موجود لوگوں کو بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی واحد چیز ہے جو اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتی ہے، اور وہ ہے ایک ڈولفن، اور وہ اسی خاصیت کی بنا پر نہ صرف دوسری ڈولفن سے رابطہ رکھتی ہے بلکہ ان سے بات چیت بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا کہ انسان اگر اپنے دماغ کا 20% حصہ استعمال کرنے لگے تو پھر اس سے کوئی بھی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی ہوش میں آتی ہے۔ ڈرگ کا پیکٹ اس کے پیٹ میں پھٹ جانے کی وجہ سے اور پوری ڈرگ اس کے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنے دماغ کا 20% حصہ کام میں لا سکے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی توانائی اور ایک نئی قوت محسوس کرتی ہے۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ لوسی جلدی سے اٹھ کر کرسی پر واپس بیٹھ جاتی ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے وہی شخص ہوتا ہے کہ جس نے اس کے پیٹ پر لاتیں ماری تھی۔ لوسی حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ وہ پرسکون رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو کوئی شک گزرے۔ لوسی اس شخص پر ایسا تاثر چھوڑتی ہے کہ جیسے وہ اس سے جنسی اختلاط پر آمادہ ہو۔ وہ شخص اپنی بندوق سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور لوسی کے قریب جاتا ہے۔ عین اسی لمحے لوسی اسے ایک زوردار مکہ رسید کرتی ہے اور سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی بندوق اٹھا لیتی ہے اور اس کی مدد سے اس شخص کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب لوسی کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس جگہ سے آزاد ہونے کے بعد لوسی ایک اسپتال کا رخ کرتی ہے۔ چونکہ ڈرگ کا پیکٹ ابھی بھی لوسی کے پیٹ میں موجود ہے، لہٰذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے باہر نکلوا لے۔ جب لوسی ایک آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پر موجود ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک بندے کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی غیر متوقع آمد انہیں حیران کر دیتی ہے۔ لوسی آپریشن تھیٹر میں موجود لگے مانیٹرز کو بغور دیکھتی ہے اور پھر ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ یہ مریض جلد ہی مر جانے والا ہے۔ اس کے بعد وہ مریض کو گولی مار دیتی ہے۔ گولی مارنے کے بعد وہ ڈاکٹرز کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے میرے پیٹ سے پیکٹ نہیں نکالا تو میں تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی حشر کروں گی۔ ڈاکٹر اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کا آپریشن ضرور کریں گے۔ اس کے بعد وہ تھیٹر میں آپریشن ٹیبل پر لیٹ جاتی ہے اور ڈاکٹرز اس کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ آپریشن کے دوران ہی وہ اپنی ماں سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے گفتگو کے دوران اسے ایسی ایسی باتیں بتاتی ہے کہ جسے سن کر اس کی ماں حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ لوسی اس وقت کی باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ جب وہ 1 سال سے بھی کم عمر کی تھی۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر وہ پیکٹ اس کے پیٹ سے نکال لیتا ہے۔ لوسی اس سے پوچھتی ہے کہ اس پیکٹ میں کتنا بچا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تقریباً آدھا۔ لوسی اس سے پوچھتی ہے کہ جو باقی آدھا میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے اسے ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا، جس پر ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیمیکل کیا ہے، جس پر لوسی اسے بتاتی ہے کہ یہ CPH4 ہے۔ ڈاکٹر CPH4 کا سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ لوسی کو بتاتا ہے کہ یہ ایٹم بم کی طرح ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ اس کی سنتھیٹک فارم بنانے والے ہیں، لیکن وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کچھ غیر یقینی کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر یہ واقعی CPH4 ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تمہارے جسم میں ایبزارب ہونے کے باوجود تم زندہ کیسے ہو۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی اسپتال سے باہر آ جاتی ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اس شخص کے پاس پہنچے گی کہ جس نے اس کے پیٹ میں یہ پیکٹ رکھا تھا۔
جب لوسی اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بقیہ 3 پیکٹس کہاں ہیں تو وہ شخص کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لوسی اس شخص کے ماتھے پر اپنے دونوں انگوٹھے رکھ دیتی ہے اور اس کے دماغ سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ کنیکٹ ہونے کے بعد اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ 3 پیکٹ پیرس، امریکہ اور روم میں موجود ہے۔ یہ جاننے کے بعد وہ وہاں سے اپنے دوست کے ہاں چلی آتی ہے اور اپنی دوست سے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کا کمپیوٹر یوز کر سکتی ہے۔ اس کی دوست ایسا کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دیتی ہے۔ تب لوسی اسی سائنسدان کے بارے میں سرچ کرتی ہے کہ جو دماغ کی مختلف حالتوں پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی اسی سائنسدان کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس کے تمام ریسرچ پیپرز پڑھ لیے ہیں، جس پر وہ سائنسدان مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنے صفحات اور کتنے ریسرچ تھیسس لکھ چکا ہوں؟ جس پر لوسی جواب دیتی ہے کہ 6734 صفحات۔ یہ کہنے کے بعد لوسی اس کی ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو جاتی ہے اور وہاں سے اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ پھر وہ سائنسدان کو بتاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں ڈرگ کیسے پہنچی اور ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اب اپنے دماغ کا 28% یوز کر رہی ہے اور وہ جلد مر جائے گی۔ لوسی یہ بھی سائنسدان کو کہتی ہے کہ میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، میں محض 28% استعمال کرنے کے باوجود بھی اس قابل ہوں کہ لوگوں کی ٹی وی اسکرین، موبائل فون اور دوسری چیزوں کو کنٹرول میں لا سکتی ہوں۔ لوسی کا یہ کہتے ہوئے چہرہ انتہائی سپاٹ ہوتا ہے کہ نہ تو اب اس کے اندر کوئی خواہش بچی ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کا درد ہوتا ہے۔ لوسی سائنسدان کو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں موجود تمام علم از خود میرے اندر آتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس سے مدد طلب کرتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سائنسدان بڑے حیرت سے کہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ وہ تم سارا نالج اگلی آنے والی جنریشن کو دے دو۔ لوسی اس سائنسدان سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے 24 گھنٹے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ فلم کے اگلے مناظر میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی یہ ارادہ کرتی ہے کہ بقیہ 3 پیکٹس کو حاصل کر لے تاکہ دنیا کو اس کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے۔ انہی منظر میں آگے چل کر یہ بھی دکھایا گیا کہ لوسی کا دماغ تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ مختلف کام بآسانی سر انجام دینے لگتی ہے۔ اب کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہ سکتی۔ فلم میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک پولیس انسپکٹر بھی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور لوسی کی تمام باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ پیکٹس حاصل کرنے کے بعد لوسی سائنسدان کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ جہاں وہ سائنسدان پہلے سے ہی مزید کچھ سائنسدانوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لوسی وہاں اس کمرے میں تمام ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کو سائنس، ریاضی اور وقت کے بارے میں وہ باتیں بتاتی ہے کہ وہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ جب لوسی ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کمرے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت وہ ڈرگ مافیا کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ لوسی سے اپنے پیکٹس دوبارہ حاصل کر سکے۔ پولیس انسپکٹر لوسی سے کہتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک انہیں نہیں روک سکتا۔ فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی اس سائنسدان سے کہتی ہے کہ وہ بقیہ 3 پیکٹس بھی اسے اپنی باڈی میں داخل کرنا ہوں گے۔ وہ سائنسدان اسے کہتا ہے کہ کیا تم یہ ٹھیک کر رہی ہو؟ جس پر لوسی جواب دیتی ہے کہ ان 3 پیکٹس کے میرے باڈی میں جانے کے بعد ہی میں اس قابل ہوں گی کہ اپنے دماغ کا 100% استعمال کر سکوں۔ وہ سائنسدان کو یہ بھی کہتی ہے کہ جو علم اب تک مجھے حاصل ہوا ہے اور جو میرے پاس موجود ہے، میں اس تمام علم کو ایک سپر کمپیوٹر کا روپ دے دوں گی اور اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی بات پر اگری ہو جاتا ہے۔ ان تینوں پیکٹس کی ڈرگ ایک ڈرپ کی صورت میں وہ اپنے اندر داخل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد لوسی کا دماغ 100% کام کرنے لگتا ہے۔ بقیہ تمام ڈرگز کا باڈی میں جذب ہونے کے بعد لوسی کو کائنات کے تمام راز اور علم پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر موجود تمام مشینوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک سپر کمپیوٹر میں تبدیل کر دیتی ہے۔
اب لوسی کے دماغ کی قوت 28% سے بڑھ کر 99% پر پہنچ جاتی ہے۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی ٹائم ٹریول کرتی ہے۔ اب وقت کے اندر سفر کرنا اس کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ پتھروں کے دور میں جاتی ہے کہ جہاں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ ماضی میں وہ ڈائناسور کے دور میں بھی جاتی ہے اور اس انسان سے بھی ملتی ہے کہ جو اس کائنات پر پہلا انسان تھا۔ ماضی کی جانب اسی سفر کے دوران وہ اس وقت بھی پہنچتی ہے کہ جب وہ دیکھ پاتی ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی۔ ابھی لوسی اپنے سفر میں ہی ہوتی ہے اور کائنات میں چھپے تمام راز اور معلومات سمیٹ رہی ہوتی ہے کہ ڈرگ مافیا کا باس اس کمرے میں آ پہنچتا ہے۔ وہ اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹریگر دباتا ہے لوسی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے کپڑے زمین پر گر جاتے ہیں۔ این اسی لمحے وہ پولیس انسپیکٹر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس باس کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سپر کمپیوٹر جو لوسی نے بنایا تھا وہ تمام معلومات ایک جگہ اکٹھی کر کے اسے ایک فلیش ڈرائیو میں محفوظ کر کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ پولیس انسپیکٹر ڈاکٹر کی جانب دیکھتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے لوسی کہاں ہے؟ این اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے I am everywhere، میں ہر جگہ موجود ہوں۔